अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक और ड्रामाई मोड़। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान देने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। 2 दिन पहले जलसे के दौरान इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर भेजा, वो हम इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे और वो तैयार हो जाएं कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को धमकी दी कि वो उनको छोड़ेंगे नहीं। इस हवाले से केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया गया है। इससे पहले इस्लामाबाद कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की 3 रोजा के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तहरीके इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की सेहत को मुस्तहकम करार दे दिया है और अदालत का कहना था कि उन्होंने शहबाज गिल को जाती हैसियत में सुना है, उनकी सेहत ठीक है। शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि उन्हें पिछले 5 दिन से कपड़े नहीं दिए गए और नहाने नहीं दिया गया और गुज़िश्ता 4 रोज से भूख हड़ताल पर हूं, उन्होंने कहा, और मुझे जबरदस्ती जो है वो खाना खिलाया गया है और मेरी जबरदस्ती जो है शेव भी कर दी गई है। अदालती महाज पर तो नाजरीन तहरीके इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंतखाबी मार्कों में तहरीके इंसाफ ने अपनी मुखालफिन को शिकस्त दी है। कराची के हल्के NA 245 में एक दफा फिर इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोला। तहरीके इंसाफ के महमूद मौलवी 29,475 वोट लेकर पहले नंबर पर आए, जबकि MQM के मोइद अनवर 13,193 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अदालती और इंतखाबी महाज पर तो ये सब हो रहा है, लेकिन सहाफियों पर जो मुकदमात हैं वो भी कायम करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने जो है वो एक इल्जाम पर बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूक को कराची से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने वीलॉग में इल्जाम लगाया था कि मुलजिम शहबाज गिल पर पुलिस ने जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया है। इनको कल रात को कराची से गिरफ्तार किया गया और आज वो मंजर आम पर आए। जब वो मंजर आम पर आए तो उन्होंने क्या कहा वो ये आपको दिखा देते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे, जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। कोई परेशानी की बात नहीं। टॉर्चर किया, मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की तोपों का रुख तो PDM की हुकूमत पर है। वो 3 स्टूजेस का नाम भी लेते हैं, मगर अपनी तकरीरों में वो कह चुके हैं कि पुलिस को हुक्म देने वाले बूट हैं और उनके ही वर्कर्स को धमकाने वाले भी वही हैं, यानी बूट हैं। तो दिलचस्प माजरा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके इंसाफ के लालचंद मली साहब, जो कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और ह्यूमन राइट्स कमेटी के एक बड़े अहम मेंबर थे। इन्होंने बहुत काम किया था इस हवाले से। नून लीग के सेनेटर राना मकबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, जो सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के एक अहम मेंबर है। आपका भी बहुत शुक्रिया। नजीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जियाकार हैं, सहाफी हैं, बोल TV के सदर भी हैं और एडिटर इन चीफ भी हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करें, नजीर लगारी साहब, चूंकि आप बोल TV के सदर हैं और जमील फारूकी को आज आपने पहली दफा देखा है, तो आपके TV चैनल के हवाले से आपका क्या रद्द अमल है और आपको क्या बताया गया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है जमील फारूकी के साथ? देखिए, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये वाकया हुआ, क्या चीज हुई है। जो कुछ कंटेंट हमें सामने आया है या जो हम सामने देख रहे हैं, ये बातें तो बहुत पहले कर चुके हैं, इमरान खान कह चुके हैं। और जिस तरह की बातें, बिल्कुल वही जुमले, वही गुफ्तगू जिस तरह से उनके बारे में की गई है, जो जुमले जनाब इमरान खान साहब ने अदा किए, वही जुमले थे जो उन्होंने दोहराए हैं और उन्होंने इस तरह की बात की है। और तशद्दुद के बारे में भी जो किया गया है मुबैना तौर पर,
ان پر شہباز گل صاحب پر اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عمران خان جلسہ عام میں کہہ چکے ہیں. ایسے نہیں انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہو، انٹرویو بھی دیا، لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کی ہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں. اور تو اگر آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ اس طرح ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، حراست میں لے لیا گیا ہے، کیا ان کی فیملی کو بھی معلوم نہیں تھا؟ نہیں، ان کی فیملی کو معلوم نہیں تھا اور ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، اور ہم اس معاملے میں بہت پریشان بھی تھے اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا. اور جب ہمیں ان کا پتہ چلا تو ظاہر ہے پھر ہمارا بھی رد عمل تھا. ہمیں اس بات پر افسوس ہے، اور مجھے خاص طور پر اس بات پر افسوس ہے کہ کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو اپنے برے دن جو ہے نظر آتے ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتی ہے، اور وہ جو ہے سب سے پہلا بار میڈیا پر کرتی ہے. ہم نے خود عمران خان صاحب سے جب محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ان کا چلا ہوا ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ آئینوں کو توڑنے لگتے ہیں. بھائی شکل جیسی بھی ہے اس کو دیکھیں آپ اپنی. یہ کیا بات ہوئی؟ اور نقطہ نظر سے اختلاف مجھے ہو سکتا ہے جمیل فاروقی کے ساتھ، جمیل فاروقی صاحب کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرفتار کر کے اور ہم لوگوں کو جو ہے چپ کرانے پر لگ جائیں اور خاموش کرانے پر لگ جائیں. ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ایک کہی ہوئی بات کو دہرانا جو ہے ایسا کون سا جرم ہو گیا ہے، اس پر آپ نے کون سی اب تک کارروائی کر لی ہے؟ اور وہ خود آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر میں عام آدمی ہوتا تو اب تک تو میری پھینٹی لگ چکی ہوتی. تو مطلب ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے الگ قانون ہے اور خاص آدمی کے لیے الگ قانون ہے. جی رانا مقبول صاحب، چونکہ آپ ایک اہم عہدے پر ہیں، سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے آپ ممبر ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے ایک بات دہرائی اور ایک ایکیوزیشن ہے کہ جی شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا ہے، بجائے کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں، آپ اسی کو، وہ کہتے ہیں نا شوٹ دا میسنجر، جو صحافی ہے آپ نے اس کو گھر سے راتوں رات اٹھا لیا اور پھر وہ رونما ہوا تو اس نے بتایا کہ جی مجھے اس طریقے سے بے عزتی کر کے مجھے مارا گیا ہے. تو اگر آپ نے اس کے اوپر کیس بھی کرنا ہے تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے، آپ اس کے گھر پولیس بھیجیں، اس کو اریسٹ کریں، اس کے اوپر مقدمہ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ راتوں رات اس کو ٹارچر بھی کیا جائے، اس کو اس طریقے سے اٹھا لیا جائے؟ دیکھیں جی، بڑی معیوب بات ہے، قابل اعتراض ہے، اور کسی طرح بھی اس کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایلیگیشن ان کے خلاف ہیں تو ان کو طلب کر لیا جائے، جیسے آپ نے کہا ہے، ایف آئی آر درج کر دی جائے اکارڈنگ ٹو لا. لیکن یہ مین ہینڈل کرنا، اس کی انسلٹ کرنا جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اس چیز کی ویریفیکیشن اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. کمیٹی میں میں اٹھاؤں گا اس کو پرسوں انشاءاللہ، وہاں بھی بلائیں گے، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایک آدمی جب تک گلٹی ثابت ہی نہیں ہو رہا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو سزا دینے والے اس طرح؟ اس لیے یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مگر رانا صاحب، آپ کی رانا ثناء اللہ کا بھی تعلق آپ کی پارٹی سے ہے، نون لیگ سے ہے، تو اگر پولیس ان کو اٹھا رہی ہے تو ظاہر ہے حکومت اٹھا رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر پھر شاید اختلاف ہے؟ چونکہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، دوسری طرف سے آپ کی ہی حکومت پولیس کو استعمال کرتی ہے، اس طرح جرنلسٹ کو اٹھا رہی ہے وداؤٹ اینی اریسٹ وارنٹ ایٹسٹرا. ہاں بالکل، اس کے پورا پروو کرنے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہو کوئی انسٹرکشن جو ہیں اس کو لوگ اوور ڈو بھی کر جاتے ہیں، اور انسٹرکشن بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اکارڈنگ ٹو لا ہونی چاہیے. بہرحال اس بات کو پروب بھی کیا جائے گا اور اپنے لیول پہ اس کو ہم ٹیک اپ بھی کریں گے. آئی فلی ایگری ود یور ویو پوائنٹ. اور لغاری صاحب کا جو ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہمارے لیڈر گائیڈ بھی ہیں، یہ بات بڑی بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آئندہ کے لیے جو بھی پولیس آفیسر اگر کسی کو ڈپیوٹ بھی کیا جاتا ہے تو ہی شوڈ کنڈکٹ ہمسیلف ود ریسپیکٹ، اور جس کے ساتھ بھی ہے، اور بالکل اکارڈنگ ٹو اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک. اب لال صاحب، سینیٹر رانا مقبول خود پولیس کے ایک اعلیٰ عہدے پہ رہ چکے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سینٹ کے اندر اس معاملے کو اٹھائیں گے. تو آپ مطمئن ہیں ایک طریقے سے نون لیگ کے سینیٹر یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے یہ صرف جو ہے جمیل فاروقی کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو معاملہ اس حد تک ہے کہ کل ان کو گھر جاتے ہوئے اٹھایا گیا،
سندھ سے اٹھایا، کراچی شہر سے، تو وہاں سے اس کی لوکل پولیس کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اس کی بچے پولیس نے نہیں اٹھایا. دیکھیں آج پولیس شو کر رہے ہیں، آج پولیس شو کر، دیکھیں اب اس پہ آتے ہیں. وہ اس کے بچے پریشان رہے، اس کی بیوی بول ٹی وی گئی، لغاری صاحب کے پاس گئی کہ میرے ہسبینڈ گھر نہیں آئے. وہ شو نہیں ہوئے. آج شو ہوئے ہیں وہ آج ایئرپورٹ پر، جہاں پہ انہوں نے خود پہ جو زخم دکھائے ہیں اور وہ روتے روتے جو آپ نے پوری قوم کو ابھی آپ نے وہ سنایا ہے. تو اس سے بھی اسلام آباد پولیس جو کہہ رہی تھی کہ یہ جو احکامات جو یہ شہباز گل پہ جو تشدد ہوا یہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو یہ تشدد کوئی اور کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی. دیکھیے بڑی اعلیٰ قیادت نے خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی شہباز گل کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے. مگر آج جب شہباز گل صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں عدالت کے سامنے کی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھوکا رکھا گیا، مجھے کپڑے نہیں صحیح دیے گئے، میری شیو زبردستی کر دی گئی، مگر انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جی مجھے جنسی تشدد کا شکار بنایا ہے. اب دیکھیے آپ تو خود بھی وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کو خود جا کے اپنی کمپلینٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی ایرا غیرا نہیں کر سکتا. دیکھیں جو ڈے 1 تھا جس وقت شہباز گل کو لایا گیا عدالت میں 2 دن کی ریمانڈ کے بعد، تو وہ خود چیخے تھے اور انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے. اور یہ جو انفارمیشن تھی انہوں نے یہ جو ان سے ملاقات کی، جن وکلا نے جو ہماری پارٹی کے لیڈرز تھے انہوں نے، وہ لیڈر ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک وہ بات پہنچائی گئی. اس کے نتیجے میں ہم نے کیا مانگا، تو ہم نے جب اس پہ انکوائری مانگی تو انہوں نے اسی پولیس سے انکوائری کرا دی جس پہ الزام ہے یا جن کی کسٹڈی میں وہ تھے. ہماری پارٹی نے ایک بڑا سادہ سا ایک بات کہی تھی کہ اس کا دیکھیں یہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کا معاملہ ہے، پولیٹیکل ورکرز کا معاملہ ہے. آپ جو ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب، شیریں مزاری صاحبہ اور ایک اور نام لیا انہوں نے کہ ان کی آپ نگرانی میں ایک کمیٹی بنا دے جو ان کو انویسٹیگیٹ کرے. خواجہ سعد رفیقی صاحب انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے ہیں. نہیں وہ بات آپ کی درست ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، مگر آج اگر اس کے خلاف اگر اس کے ساتھ واقعی میں یہ ہوا ہے اور یہ بڑا سنگین جرم ہے تو انہوں نے عدالت کو کیوں نہیں بتایا؟ آفٹر آل ان کے وکیل بھی تھے، اپنے وکیلوں کو بھی تو بتا سکتے تھے. دیکھیں ان کے وکیلوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے. مجھے آپ جو بات کر رہی ہیں نا، جس وقت میں بات کر رہا ہوں ہم باہر بیٹھے ہیں، آزاد ہیں، ہمارا جو ذہن کا اس وقت جو فریم آف مائنڈ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جس شخص کو گزشتہ 1 ہفتے سے ہیومیلیٹ کیا گیا ہو، جس کو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہو، جس کو وہ ایک بندہ چیخ رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا ماسک مجھے دے دو، اس کو ماسک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. جس کو ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، اس کی فیملی سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، مگر وکیلوں کو تو پھر بھی ایک اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. انہوں نے کہا ہے، جو وکیل نے اسٹیٹمنٹ دیا آج عدالت میں، انہوں نے کہا ہے میں اس حد تک کہوں گا کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے، اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے چونکہ ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور ایک عدالت کے اندر ٹرائل ہوتا ہے، تو عدالت کے اندر آپ کو حقائق ثبوت کے ساتھ دینے ہوتے ہیں. میڈیا پہ آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میڈیا ٹرائل تو پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے نا. شہباز گل نے کیا کہا تھا، ان کے ورڈز کا جو جورسٹ ابھی کہہ رہے ہیں، لائر سب کہہ رہے ہیں، ان کا جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بہتر تو ہو سکتے تھے، لیکن وہ ماضی کی جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کو سائٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو کوئی بھی عام بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہر لیگل آرڈر ماننا چاہیے، الیگل نہیں ماننا چاہیے. اس پہ بات ہو سکتی تھی. ان کو کڈنیپ کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو اس کی بیوی اس کے ڈرائیور کو اٹھایا گیا. میرا سوال آپ سے یہ کہ خان صاحب جب اپنی تقریر کرتے ہیں، اور تقریر لغاری صاحب کو بھی معلوم ہے، میرا خیال ہے سینیٹر صاحب کو بھی شاید معلوم ہوگا، رانا مقبول صاحب کو، اب ہم پیمرا کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی تقریر نہیں دکھا سکتے. تو پہلے شروع ہوئے تھے جی یہ الطاف حسین سے، پھر سینیٹر رانا مقبول کے لیڈر پہ آئے، اب آپ کے لیڈر پہ آ گئے. تو جب عمران خان صاحب توپوں کا رخ کرتے ہیں 3 سٹوجز کے اوپر جو وہ کہتے ہیں، مگر بات وہ بوٹوں کی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر تشدد کون کر رہا ہے؟
دیکھیں بات تو وہ سیدھی سی کر رہے ہیں کہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جب ہم نے انکوائر کرنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن سے تو انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ پیچھے بوٹ ہے. جب یہ پولیس کو کہا گیا 25 مئی، اب دیکھیں نا 25 مئی کو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، خواتین کے ساتھ ہوا، بزرگوں کے ساتھ ہوا، یہ تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو کون کر رہا ہے؟ میرا تو سوال صرف ایک ہی، وہی کہہ رہا ہے، وہی عمران خان وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ پولیس نہیں. یہ بھی اتنی آسانی سے نہیں آئی تھی کیونکہ یہ عدم اعتماد کے لیے بھی نون لیگ تو کہتی رہی تھی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کرے تو عدم اعتماد نہیں آ سکتی. تو پھر آپ کا اصل حریف تو پھر بوٹ ہے نا، یہ تھری اسٹوڈیز. دیکھیں ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ یہ سڑا گلا نظام ہے جس میں نا انصاف ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو عدلیہ کی آزادی پہ ایک سیمینار ہوا، اس میں خان صاحب نے شرکت کی، حسن صاحب نے بھی کی، بڑے نامور اس میں وہ آئے، وہ سب ایک رائے تو سب کی ایک تھی کہ جوڈیشری وہ کام نہیں کر سکی اب تک جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کوئی شک نہیں، یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں. مگر لغاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقے سے میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے، پاکستان کا پورا میڈیا شہباز گل کے پیچھے بھاگ گیا، تو وہ جو سینکڑوں لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو پشتونوں کے بچے ہیں، بلوچ کے بچے ہیں، اور آج تک ان کی تصویریں لیں، ان کی مائیں اسلام آباد عدالتوں کے سامنے پھر رہی ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. تو کیا میڈیا بھی obsess ہو گیا ہے ایک سٹوری سے؟ میڈیا کے جرائم کو تو ہم 70-71 سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں اور سیاسی لوگوں کے بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے بچے گم ہیں بلوچ یا پختون یا دوسرے سیگمنٹس کے سندھی، ان کی بات بھی ہم کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی گفتگو بھی کرتے ہیں اور جو آواز اٹھتی ہے اس آواز کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں 1 کروڑ سے زیادہ انسان اس بارانی سیلاب سے، تباہ حال سیلاب سے جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر سے، ایک تباہی سے گزر رہے ہیں. کسی کی توجہ ہے؟ میں شہباز گل پر ہونے والے تشدد کی مذمت کرتا ہوں، میں شہباز گل کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی مذمت کرتا ہوں، لیکن یار مجھے یہ تو بتائیں نا 1 کروڑ انسان متاثر ہوئے ہیں. مجھے اب تک پتہ نہیں ہے کہ میرے 2 بھانجوں کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 13 سال کا 11 سال کے، مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے بھانجے کے سال میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے 4 دن سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میری بہن گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گئے ہوئے تھے بچے اپنے والد کے ساتھ، نہ ان کا پتہ چل رہا ہے نہ ان کا پتہ چل رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. خیرپور ڈسٹرکٹ کی بات ہے، میں وہاں نہیں بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، بلوچستان پورے کا پورا. دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دونوں نہیں، تینوں چاروں جو بھی اس ملک کے اندر سیاست کرتے ہیں سب کے سب بھولے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے اندر 1970 کے بعد جو بنگال میں سیلاب آیا تھا، وہ بھی ستمبر اکتوبر میں آیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی. اس کے بعد بھاشانی کہتا رہا تھا کہ خدا کے واسطے الیکشن نہیں کرواؤ. نومبر میں آیا تھا، سواب نومبر تک چلا تھا اور دسمبر میں انہوں نے الیکشن کروا دیے اور الیکشن 6 نکات پر ہوئے تھے. آپ کا ملک ٹوٹ گیا ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اب آپ جا رہے ہیں، عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کرواؤ. میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو، وفاق کو بچاؤ بھائی. آپ وفاق کو بچاؤ اور وفاق کے اندر رہنے والے ان انسانوں کو بچاؤ جو عذاب سے گزر رہے ہیں. آپ کی رائے کے مطابق الیکشنز فی الفور ہو جانے چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں فی الفور کیسے کریں گے الیکشن؟ آپ کے حلقے کیسے ہوں گے؟ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. آپ اگر 3 صوبوں کے لوگ، 2.5 صوبوں کے لوگ اگر بے گھر ہوں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں ہوئے تھے بنگال میں الیکشن، نہیں ہوئے تھے. بادشاہی نے بائیکاٹ کر دیا تھا جو ایک بہت بڑا طاقتور امیدوار تھا، مجیب کے سامنے کھلا میدان تھا. اب آپ اس کے سامنے بعد میں کل عمران خان کو آپ دے دیتے ہیں 2/3 میجورٹی، 3/4 میجورٹی دے دیں گے. بعد میں وہ کچھ بھی کہیں کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا. فرض کرتے ہیں میں مفروضہ کرتا ہوں اس آئین کو نہیں مانتا، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس لیے کہ مینڈیٹ کے لیے لوگ جو ووٹر ہیں وہ تو پڑے ہوئے ہیں، پورے کے پورے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں. ان کے بچوں کی لاشیں میں آپ کو بھجواؤں گے کیسی ان کی بچوں کی لاشیں لائن سے لگی ہوئی ہیں. اس طرح کی صورتحال سے لوگ گزر رہے ہیں.
میں کہتا ہوں سیاست کریں، ضرور کریں یار، سیاست لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں تو سوچیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ آبادی جو ہے اس وقت اپنے بے گھر ہو چکی ہے، اور ان کے گھروں میں پانی ہے، وہ ان کو لغاری صاحب آپ نے درست کہا، اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو مجرم ہے وہ میڈیا بھی ہے، ہم نے بھی اس کو وہ فوکس نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ مگر اگر بات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ نے بشانی کا بھی ذکر کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر ایبڈو بھی لگا تھا، جہاں پہ سارے سیاستدانوں کو اوپر کرپشن چارجز کر کے ان کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ اور پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں کہ وہ اب بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، تقریر نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم نے الطاف حسین کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر ہم نے نواز شریف کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب بات ہو رہی ہے عمران خان کی۔ یہ معاملہ کب تک جائے گا؟ اور اسی طرح اگر آپ مقبول لیڈرز کو ایک ایک کر کے باہر کر دیں گے تو پھر ملک کو جو ہے وہ کون جو ہے ایک طریقے سے لیڈرشپ دے گا؟ اسی سوال کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے، وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ہمارا فوکس ہے۔ سینیٹر رانا مقبول صاحب، یہ جو عمران خان کے اوپر آپ نے 780A کا پرچہ کروایا ہے FIR، انہوں نے تو ایک بیان دیا تھا اور ایکسپلین کیا تھا کہ جی ان کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا، جو ایک سیاسی حق ہے ان کا، پھر انہوں نے آگے بات کی۔ تو 780A کا پرچہ تو دہشت گردوں کے اوپر لگتا ہے، آپ نے ایک سیاسی لیڈر کے اوپر کیسے لگا دیا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ جو ATA ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کے 2 سیکشن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ آپ کو بھی پڑھنے چاہیے۔ جتنے آفینسز ہوتے ہیں وہ جو سیکشن 6 ہے اس میں اس کی ڈیفینیشن ہے جی، اور سیکشن 7 میں اس کی سزا ہے جی۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہی ہے کہ اس میں ڈیتھ سینٹینس ہوگی، ایسا نہیں ہے جی۔ جب پبلک سرونٹس کو ٹیررائز کیا جائے یا ان کی ڈیوٹی میں obstruction دی جائے تو اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے ڈیفینیشن کے لحاظ سے سیکشن G اور M، اور جب اس کو سزا ہوگی وہ سیکشن 780 کے تحت سب سیکشن G ہے۔ G میں جو ہے وہ سزا 2 سے 5 سال ہے، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم میں پوری سزا ہوگی۔ میرے سامنے جی کھلا ہوا ہے جی، اس کے اندر ایکٹ آف ٹیررزم کمیٹڈ فالز انڈر سیکشن 2 shall be punishable on conviction with imprisonment of not less than 6 months۔ مگر میرا سوال یہ نہیں ہے سر، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی کون سی ایسی بات کی جس کے اوپر ان کے پاس 780A جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا یہ ہے کہ he threatened the public servants, he threatened the judge and the public servants، اس میں یہی الفاظ ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ سیکشن لگا دیا۔ اب کورٹ کے سامنے چلا گیا، اب تو زیادہ اس کا وائڈر انالیسس ہوگا۔ ایک تو وہ FIR تو ہو ہی گئی ہے، اس کے اوپر وہ بیل وغیرہ بھی انہوں نے وقتی طور پہ کروا لی ہے، جو پروٹیکٹو بیل ہے۔ اب تو اس کی کوگنیزنس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لے لی ہے اور لارجر بینچ بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کا تھریڈ بیئر انالیسس ہوگا کہ کیا واقعی ہوا کہ نہیں ہوا، اور پھر اگر یہ ہوا تو پھر کنٹیمپٹ بھی ہوئی ہے کورٹ کی، تو اس کے بارے میں کورٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ آپ دیکھیں منیزر، ساری چیزیں اب سبجیکٹس ہیں، ساری چیزیں کورٹ میں ہیں، اس کے کانٹینٹ کا انالیسس بھی اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی۔ تو دے آر ویری سیف، دے کین آرگیو دیئر کیس ان دا کورٹس، اور کوئی اب پولیس کے ہاتھ میں وہ ایسی باتیں تو نہیں ہیں جو وہ ہو گیا، FIR درج ہو گئی، کورٹ کین کوائش دا FIR، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف دیر از کوئی اچھا مٹیریل ہے، سبسٹینٹو مٹیریل ہے، تو وہ تو پھر آگے چلے گا۔ مگر دیکھیے اسے ایک جو تاثر ہے کہ آپ ان کی گورنمنٹ کو، آپ ان کی پارٹی کو وکٹمائز کر رہے ہیں، اس کو تو پھر ایک بڑھاوا ملے گا نا اس تاثر کو۔ بات تاثر کی الگ ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے تولیں پھر بولیں۔ آپ کو پتا بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنا اسکرپٹ لکھتے ہیں پہلے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے محمد علی جناح صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا نا کہ اپنا اسکرپٹ لکھتے تھے پہلے وہ، اور چونکہ ہر لفظ کی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس لیے مہربانی کر کے میں تو کہتا ہوں سارے ہی لیڈرز کو اپنا اسکرپٹ لکھنا چاہیے، اور آف دی کف غصے میں آ کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو لا کی ذات میں آ جائیں۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اسی سے میں آگے بڑھاتی ہوں۔ لال صاحب، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں،
جو عمران خان صاحب نے تقریر کی انہوں نے آئی جی کا نام نہیں لیا, ڈی آئی جی کا نام نہیں لیا, مگر جو جج صاحبہ ہیں زیبا چودھری ان کا نام لیا. اب حیرت کی بات یہ کیوں لیا چونکہ وہ عورت ہیں اور ان کو میجسٹریٹ کہا حالانکہ وہ جج ہیں. تو ایک طریقے سے یہ ایک امپریشن گیا کہ انہوں نے ان کو خاص ٹارگٹ کیا ہے چونکہ وہ ایک عورت ہیں, اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے مگر امپریشن یہی گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا ایک لیڈر جو ہے اس کو اپنے الفاظ ناپ تول کے کہنے چاہیے چونکہ ہزاروں سینکڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس پہ آتا ہوں, لیکن یہ ٹیررزم کی جو رانا صاحب بتا رہے ہیں میں اسے ایگری نہیں کرتا. سپریم کورٹ کی ایک میں نے رولنگ پڑھی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ٹیررزم کا مقصد اگر بائی انٹینٹ ٹیررزم ہو اور اس سے جو سوسائٹی میں خوف پھیل جائے, پبلک میں ایک خوف پھیل جائے. لیکن یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے آنے کے بعد تو ایک 25 مئی کو انہوں نے کیے پرچے, عمر کوٹ میں بھی مجھ پہ بھی ٹیررزم کا پرچہ کیا رانا صاحب کو, ان کو پتا ہے. آج کل تو اگر کوئی پانی پینے کے پانی کے لیے بھی پروٹیسٹ کرتا ہے سندھ میں تو اس پہ یہ ٹیررزم کا پرچہ ڈال دیتے ہیں. اور آپ کی حکومت بھی لگاتی رہی ٹیررزم کے پرچے, 780 لگاتی رہی. کس پہ لگایا تھا؟ کافی صحافی ہیں, میں آپ کی ان کی لسٹ دے سکتی ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے بنیادی حقوق جو ہے معطل ہے. اب آپ آ جائیں خان صاحب کی تقریر پہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, میں بھی ان کو نام ایک یاد ہو, ان کے نام نہ یاد ہو, لیکن انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی. یہ بھی نہیں یاد رہا کہ وہ میجسٹریٹ ہے یا جج ہے. ہاں, غلطی سے دیکھیں وہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ انٹینٹ کیا تھی؟ انٹینٹ یہ تھی کہ بھئی شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے, وہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, تو اس کو اسی پولیس کو کسٹڈی نہیں دینا چاہیے تھی. خیر وہ جو اس کا جج کا ایک پورا پروگیٹو ہوتا ہے, وہ اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن یہ ہمارا بھی تو حق ہے لیگل کہ ہم اس کے اگینسٹ میں جملہ پورا ہو رہا ہے نا, ہم اس کے اگینسٹ میں اپنے لیگل میں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی جوڈیشل کمیشن میں جایا جا سکتا ہے. تو جج صاحبہ ہیں ود آل آنر ان کے خلاف بھی جایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ تقریر اب یہ الگ بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ہاں جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنٹیمپٹ نہ بنتی ہے اور میں اس کو بھی غیر ضروری سمجھتا ہوں. یہ میری رائے ہے. اچھا, ایک کشمکش تو ہے لغاری صاحب, آپ نے تو بڑی ہسٹری دیکھی ہے کہ دیکھیے جس ملک کے اندر جوڈیشری یہ سیڈیشن کے لا بھی آ جاتے ہیں, حالانکہ سیڈیشن صرف حکومت کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آرمڈ فورسز کو تو نہیں کرتی. پھر مجھے بتائیں کہ سیاستدان کے لیے بھی تو مشکل ہے نا. نہیں, بات یہ ہے کہ لوئر جوڈیشری میں کب ایسی چیزیں ہوئی ہیں. ہماری شکایت یا ہماری تنقید رہی ہے سپیریئر جوڈیشری کے فیصلوں پر, اور بعض فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ جن کو سننے کے بعد خود ہمارے اوسان خطا ہو جاتے تھے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے یا 32 سیکنڈ کے لیے آپ کو ہم نے جو ہے وہ سزا دی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, تو آپ برخاست عدالت, آپ وزیر اعظم نہیں رہے. تو یہ آئین میں نہیں لکھا ہوتا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا یہ طریقہ ہے, اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے جو معروف طریقے ہیں جو آئین کے اندر درج ہیں وہ یہ نہیں تھے, لیکن یہ فیصلے سپیریئر جوڈیشری نے کیے اور ہٹا دیا گیا. جی, یوسف رضا گیلانی کو کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اگر فوت ہو جاتے ہیں, وزیر اعظم اگر ان کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے, وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں, وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے, یہ 4 طریقے لکھے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں لکھا تھا کہ آپ 32 سیکنڈ کے لیے برخاست عدالت ہم آپ کو سزا سناتے ہیں اور آپ نہیں رہے وزیر اعظم. یعنی یہ تو اس سے زیادہ آسان طریقے سے, تو یہ تو ضیاء الحق کو خیال نہیں آیا تھا. تو پھر روایت قائم ہوئی ہوئی ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ وزرائے اعظم کو بھی فارغ کیا جاتا ہے. کرتا ہوں جی, کیا گیا بالکل کیا, اور یہی ہوا کہ آپ نے جو ہے وزیر اعظم کو اس طرح سے ہٹا دیا. اچھا, اس پر ہماری تنقید تھی اور ہم کرتے رہے ہیں جی, اور ہم آن دا ریکارڈ رہے ہیں کہ ہم اس پر تنقید کر رہے تھے, لیکن لوئر جوڈیشری کو تو کبھی کسی نے انتریاں دی. عمران خان صاحب نے جو کیا وہ لوئر جوڈیشری پر چڑھائی کی اور ایک خاتون جج کا نام لے کر بالکل نام اور ان کے بارے میں بات کی, اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ جتنے بڑے لیڈر ہوں, آپ جتنے بڑے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک جج کو, ایک خاتون جج کو
اور خاتون جج معزز جج لوور جوڈیشری میں جن کا اپنا مقام ہے، اور آپ ان کو مخاطب کریں اور مخاطب کرتے ہوئے کہیں. یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کا سپیریئر جوڈیشری کو بھی کہاں کون سکتا ہے کہ باہر کھڑے ہو کر فلان جج صاحب فلان جج صاحب فلان جج صاحب اور میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا. یہ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یقیناً. اور اب کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگز اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی تو اس کے نتیجے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا. مگر ریت جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر پاکستان کے اندر وزراء اعظم کو بھی گھر بھیجا گیا ہے. وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں لال چند ملی صاحب، نذیر لغاری صاحب اور سینیٹر رانا مقبول صاحب. رانا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بریک کے دوران بھی آپ ذکر کر رہے تھے. ابھی میرے دوست ڈاکٹر ملی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹیررزم کی جو انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے. میں وربیٹم آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ سیکشن جو ہے 88 کا 6 سب سیکشن 2، اس کا آگے جو سب سیکشن آگے ہے ایم جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے انوالو سیریس کوشچن اور انٹیمیڈیشن آف اے پبلک سروینٹ ان آرڈر ٹو فورس ہم ٹو ڈسچارج اور ٹو ریفرین فرام ڈسچارجنگ ہز لافل ڈیوٹیز. سر مجھے ایک بات بتائیے، یہ ایک اچھی روایت ہوگی کہ آپ سیاستدانوں کے پر 780A بھی لگائیں. اب نہیں روایت نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ سیاستدان بھی تو سوچ لیں نا تھوڑا سا. کیا یہ سیاستدانوں کو پورا لائسنس ہے کہ وہ ساری باتیں سیاستدان دے شوڈ بی دا کسٹوڈین آف لا، دے شوڈ پروٹیکٹ لا انسٹیڈ آف گوئنگ. ججز شوڈ آلسو بی کسٹوڈین آف لا نا سر، یہ بھی تو پوچھے نا واقعی آپ نے بھی کیا. ہاں تو کون ہر ایک کو کسٹوڈین آف لا ہونا چاہیے. آپ اس طرح جو لیٹیچیوڈ تو نہیں دے سکتے. بات یہ ہے کہ رانا صاحب they must review their policy. Yes. They must review their policy. All the politicians and try to act according to law. اس سے زیادہ بٹرنس جو ہو رہی ہے، دیکھیں اب آپ نے جو ایک اس ڈکشن کو انٹروڈیوس کیا ہے جس میں گالیاں بھی ہیں، طعن و تشنیع بھی ہے، ہٹنگ بلو دا بیلٹ بھی ہے، تو لوگ جب بچے سنتے ہیں، لیڈی سنتی ہیں، وہ ایک الگ وہ بدتمیزی لانا لینگویج کے اندر وہ ایک الگ چیز ہے. لغاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی لغاری صاحب، بہت کم وقت رہ گیا ہے، کہیے گا. بہت کم وقت رہ گیا ہے. میں ایک آپ لوگوں کے سامنے ہوں، ایک ادنا سا قلم کا مزدور ہوں، ایک صحافی ہوں. رانا صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، میرے پرسنل ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن رانا صاحب نے